अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शाहिद राजपूत अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म से। मेरे साथ हैं सीनियर जर्नलिस्ट मोहम्मद नदीम कैसर। आप तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी राय का भी इज़हार करें। आज हम बात करने जा रहे हैं पाकिस्तान और इंग्लैंड के माबैन जो अभी हमारा जो टेस्ट एहतमाम पजीर हुआ है, मगर अफसोस कि एक बदतरीन शिकस्त के ऊपर उसका एहतमाम हुआ है। अच्छा, हमारी इन शिकस्तों का सिलसिला थम नहीं रहा। अभी आप देखें कि जनाब कि मेरे ख्याल में ये छठा टेस्ट है जो कि मुसलसल हारे हैं। तो आप पूरा 5 दिन जो है वो स्टेडियम के अंदर भी रहे, तो आप इस शिकस्त को किस तरह देखते हैं? आप अपनी नज़र ज़रा बताइएगा। ये बहुत शुक्रिया शाहिद भाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो मुल्तान का टेस्ट है ये अपने रिज़ल्ट से हट कर ये रिकॉर्ड्स के वाले से ज़्यादा याद रखा जाएगा। मसलन जो रूट ने इसमें रिकॉर्ड्स के अंबार लगा दिए। ये रिकॉर्ड बने हमारे ख़िलाफ़ ही हैं, हमारे ख़िलाफ़ ही बने हैं। मुल्तान स्टेडियम का रिकॉर्ड बन गया 800 रन का प्लस का, और इसके अलावा हालांकि जो वर्ल्ड का रिकॉर्ड है वो 900 प्लस का है जो श्रीलंका ने इंडिया के ख़िलाफ़ बनाया हुआ है। और पाकिस्तान में ये रिकॉर्ड बना है, जो पाकिस्तान में सबसे बड़ा रिकॉर्ड था वो था 765 रन का जो पाकिस्तान ने श्रीलंका के ख़िलाफ़ कराची में बनाया था 2009 में। और इसके अलावा जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ सबसे बड़ा रिकॉर्ड था वो था 790 रन का जो 1958 में पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बना था। वेस्ट इंडीज़ में सर गैरी सोबर्स ने उसमें ट्रिपल सेंचुरी बनाई थी और जवाबी में पाकिस्तान ने भी भरपूर जवाब दिया था और हनी मोहम्मद ने भी 337 रन की इनिंग्स खेली थी। तो ये इस हवाले से बड़ा मैच था और बड़े रिकॉर्ड टूटे हैं। और पहली दफ़ा पाकिस्तान के ख़िलाफ़ 800 रन का हदफ अब यानी कि 800 रन का जो है ना वो हिंसा अबूर हुआ है। और बल्कि एक वक्त पे तो ये भी सूरत हाल बन रही थी कि 804 नंबर पे इनिंग्स डिक्लेयर होने की बातें सोशल मीडिया पे चल पड़ी थी कि अल्लाह करे जो है ना इंग्लैंड 804 पे वो कर दे। तो ये भी जो है ना यानी कि सोशल मीडिया और कैदी नंबर 804 ये सब बातें डिस्कस होती रह गई। और अब पता नहीं क्यों नहीं की डिक्लेयर बहरहाल। लेकिन यह है कि जैसे रूट खेला है और हालांकि रूट से बड़ी इनिंग्स खेली है हिस्सों के लिहाज से वो खेली है ब्रुक्स ने, लेकिन उसकी इनिंग्स पर रूट्स के जो रूट के रिकॉर्ड हैं वो भारी हैं। 5000 रन्स बनाने वाले पहले बैटर बन गए हैं दुनिया के। आईसीसी टेस्ट चैम्पियनशिप में 59 टेस्ट मैचों में रूट के 5000 रन्स उन्होंने मुकम्मल किए हैं। तो इस हवाले से भी फिर ये कि उन्होंने एलिस्टर कुक का रिकॉर्ड तोड़ दिया। और यानी कि ये जो इनिंग्स जब मैच किसी रिज़ल्ट की तरफ नहीं जा रहा था उस वक्त रिकॉर्ड के हवाले से टेस्ट मैच पहले 3 दिन देखे, पहले 3 दिन के अंदर तो 2 इनिंग्सें मुकम्मल ही हो रही थी ना, दो और रनों के अब पहाड़ थे। मगर जैसे चौथा दिन शुरू हुआ है जो है वो इन्होंने अपने रवायती खेल शुरू कर दिए। रूट हम इंतज़ार करते रहेंगे कि जो है ना तीसरे दिन जनाब पाकिस्तान को मौका मिलेगा और क्रैक्स पड़ेंगे पिच में, लेकिन वहाँ तो क्रैक्स नहीं पड़े लेकिन पाकिस्तानी बॉलरों को क्रैम्प तो पड़ गए हैं। एक तो भी वो इब्रार बीमार होकर भी हॉस्पिटल ही पड़े हैं। इब्रार उन्होंने बड़े पूरी हिकमत अमली अपनाई थी कि हमने किसको टारगेट करना है। उनको पता था कि इब्रार को थोड़ा सा भी चांस मिला, रूम मिला तो इब्रार हम पे छा जाएगा। और आप देखें लेकिन पाकिस्तान ने ये 2022 वाला इब्रार था ही नहीं जो उस वक्त 4 डे क्रिकेट के उससे खेलता टेस्ट क्रिकेट में आया था। आप देखें कि इब्रार को हमने बेंच पे बिठाया रखा है, ना टीम के साथ खेलने दिया है और ना ही और कहाँ लेके घूमते रह गए हैं उसको। T20 वर्ल्ड कप के में लेके घूम रहे हैं हम उसको, 50 ओवर के वर्ल्ड कप में लेके घूम रहे हैं, ना मैच खिला रहे हैं और बेंच पे बैठा रहे हैं। तो उसकी 4 डे की क्रिकेट का तो स्टेमिना ही नहीं था जिसका फ़ायदा उठाया भरपूर तरीके से वो इन्होंने इंग्लैंड ने उठाया और उन्होंने टारगेट करके इसको फेंटा लगाया। 250 रन दिए हैं उसने। अच्छा, एक दूसरे नंबर उसको मार के बुखार चढ़ा दिया उसको है तो ना इस तरह ही है ना कि उसकी हालत देखो पूरी तरीके के साथ इस वक्त वो बीमारी पड़ा, वो ट्रीटमेंट चल रही है जी। बुरकस तो इसको बुखार चढ़ा दिया। देखें हमने इब्रार को ज़ाया किया, ख़राब किया। फिर आप देखें अगर आप इब्रार की बात करते हैं तो अभी आप देख लें हमने तो क्रिकेट को ज़ाया कर दिया। आप ये देखें कि आप उन दोनों टीमों का 5 दिन आप स्टेडियम में रहे हैं, आपने बड़े अच्छे तरीके से देखा होगा कि वो कामयाबी के लिए
کھیل رہے ہیں اور یہ صرف جو ہے وہ اپنی اپنی کرسیوں کو اپنے اپنے جو ہے فلیٹ پچ پر جس کو قبرستان بالر کا کہا جا رہا ہے، جس سے زیادہ تنقید ہم نے سنی نہیں ہے. یعنی کہ یہ ایک سڑک ہے، یہ ایک سیمنٹ کی وکٹ ہے، یہ ایک ہائی وے ہے، ٹھیک ہے، اور یہ قبرستان ہے. اس قسم کی وکٹ کے اوپر آپ کے پہلے 6 رن دوسرے اننگز کے اندر دیکھیں تو وہ ابتدائی طور پہ تو فوری طور پہ آؤٹ ہو گئے. ہاں دیکھیں اس میں چیز اور بتاؤں آپ کو. دوسرے نمبر پر یہ تھا کہ پاکستان کو یہ کیپٹنسی کا تو نام و نشان ہی نہیں تھا. کپتان کو چاہیے تھا کہ وہ رنز روکنے کی طرف جاتا جب آؤٹ نہیں ہو رہے. کپتان کو یہ چاہیے کہ وہ کرکٹ چھوڑ کے کوئی اور کام کر لے. ان کے والد صاحب کا بہت بڑا کاروبار ہے، وہ کاروبار کے اندر زیادہ جاتے تو زیادہ کامیاب ہوتے. یہاں کے آ کے دیکھیں کہ ان کے اوپر یعنی کہ اب آپ دیکھیں کہ پاکستان کے اندر کہ دنیا میں انہوں نے ایک ریکارڈ بنا دیا، 6 ٹیسٹ میچ مسلسل ہارنے. اب مجھے چاہیے کہ اب ان کا کپتان رہنے کا کوئی جواز کرکٹ بورڈ ان کو نہیں بھی ہٹاتا نا. تو یعنی کہ آپ نے یہ زمبابوے کے ٹینڈا جو ہے وہ کپتان تھے، انہوں نے 5 ٹیسٹ میچ مسلسل ہارے تھے، اور آپ ریکارڈ کون سا بریک کر رہے ہیں ایسا جو زمبابوے جو بدنامی کا نیک نامی کا نہیں ہے. آپ نے کرکٹ کے ساتھ کیا ہے. اسی لیے ہم نے ایک پروگرام کیا تھا، آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، کہ ایکسٹینشن اور ایک اور ہم نے ایک پروگرام کیا تھا جس کے اندر ہمارا جو وہ پنچ لائن یہ تھی کہ جناب کے بھی یہ جو سرجری محسن نقوی صاحب نے کہا تھا کہ میں سرجری کروں گا، وہ کرکٹر کی سرجری، وہ کرکٹ کی سرجری ہوگی جس کا عملی طور وہ عملی طور پہ آپ دیکھیں. اس میں ہونا یہ چاہیے تھا کہ پاکستان نے پہلی اننگز میں کھیلے ہیں 149 اوورز، اس میں 556 رنز بنائے ہیں، اور انگلینڈ نے کھیلے ہیں 150 پورے اوور، اور 150 میں انہوں نے 832 رنز بنا. T20 کے طور پہ کھیلے وہ تو دیکھیں جو میکلم جب سے وہ آئے ہیں تو ان کی بیٹنگ کا جو ہے نا سٹائل بدل کے انہوں نے ون ڈے والا کر دیا ہے. لیکن یہ تو تیسرے دن تو یہ T20، چوتھے دن تو T20 بنا کے کھیلے ہیں. اور ہوا کیا ہے کہ آپ دیکھیں انہوں نے ریورس سویپ مارے ہیں، انہوں نے الٹے بلوں سے کھیلا ہے، اور جہاں چاہتے تھے شاٹ کھیلتے تھے. جس کو جنہوں پنجاب میں پٹھے ہاتھیاں چپیڑا کہتے ہیں. دیکھیں انہوں نے وہ خود اپنی مرضی سے آؤٹ ہوئے ہیں. ان کا آؤٹ کو اب آپ دیکھیں کہ انہوں نے جو 5.5 رنز کی رنز کی اوسط سے انہوں نے رنز بنائے، اور ان کا رنز بنانے کا اوسط تھا 3 کچھ تھا. بات یہ ہے کہ ان کا جب ان کو دیکھنا چاہیے تھا کہ وکٹ پہ آؤٹ نہیں ہو رہے تو ان کو رنز روکنے کی طرف جانا چاہیے، تو ان کی حکمت عملی کو توڑ نکالنا چاہیے تھا. اس طرف کپتان صاحب نہیں گئے. پھر یہ دیکھیں کہ ایسا ہوا کہ وہ صرف اگر روک رہے ہیں تو ایک دوسرے کو کپتان بننے سے روک رہے ہیں. دیکھیں ہوا کہ آخر میں ہوا یہ کہ ایسا لگ رہا تھا جو ہم کہہ رہے تھے کہ گرمی یہ وہ، کہ جیسے یہ غیر ملکی ٹیم ہے پاکستانی، اور انگلینڈ والے نا ہوم ٹیم والے ہیں، انہوں نے اس طریقے سے اس پچ کا پورا آپ چھکے اگر چھوٹے تو چھکے تو انہوں نے چھڑائے ہیں، حالانکہ موسم ان کے بالکل خلاف تھا. مگر یہ کہ آپ یہ دیکھیں کہ کرکٹ کیا، یہ پاکستانی کرکٹ کے خلاف ان کا رول ہے. ان کا کوئی کھلاڑی زخم نہ کوئی اس کو کریم پڑے ہیں، نہ ان کا کوئی کھلاڑی انفٹ ہوا ہے. یہ زیادہ جو ہے وہ مینٹلی طور پہ انفٹ ہے. دیکھیں آج انہوں نے عامر جمال کی بیٹنگ کی ہمیں تعریف کرنی پڑے گی آخری وقت میں. اور آپ یہ دیکھیں گے کہ حکمت عملی کیا تھی. کم از کم 147 سالہ ریکارڈ تو کم از کم بریک نہ کرتے. ورسٹ لحاظ سے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ کرکٹ کی طریقہ بدترین شکست ہے، جس میں پہلی اننگز میں 550 رنز بنانے والی ٹیم بعد میں جب اختتام ہوتا ہے تو، اور وہ بھی 5 دن کے میچ مکمل ہونے سے پہلے، ایک اننگز اور 47 ایک اننگز کی شکست کا سامنا کرنا پڑتا ہے. آپ یہ دیکھیں کہ پہلی اننگز میں جو نسیم شاہ تھے وہ 80+ گیندیں کھیل گئے، لمبا سٹے کیا. عامر جمال کو ایک سٹے کرنے والا بندہ چاہیے تھا، تو ان کے ساتھ اگر یہ کھڑے رہتے تو کم از کم اننگز کی شکست کا جو ہے نا خطرہ ٹل جاتا. اور شاہین شاہ افریدی دیکھیں کہ وہ ایسے کھیل رہے ہیں جیسے جو ہے نا ون ڈے کپ کھیلنے کے لیے آئے ہوئے ہیں. کوئی حکمت عملی نہیں تھی. اور آج آپ بیچ میں دیکھیں گے جب ہم نے سلمان آغا سے پوچھا تھا ایک دن تو کہ بھئی کیا آپ کو حکمت عملی آئی ہو، تو انہوں نے کہا کہ یار مجھے تو کوئی حکمت عملی نہیں بتائی جاتی، میں تو اپنی مرضی. آپ دیکھیں کہ ٹیم کے اندر کا ماحول کیا چل رہا ہے. ٹیم کے اندر کا ماحول جس وقت 4 کپتان ہوں گے ٹیم کے اندر، اور وہ جس طرح ایک کرسی ہے یا ایک چارپائی ہے، اس کے 4 پاؤں ہیں، ہر ایک اس کو چمڑا ہوا اور اپنی طرف کھینچ رہا ہے، تو چارپائی نے ٹوٹنا ہی ہے. اور وہی حال ہوا پاکستان کرکٹ ٹیم کا آپ کے سامنے. یہ دیکھیں کہ اب انہوں نے جو سرجری کی ہے وہ سلیکشن کمیٹی کی کر دی ہے، اور ڈیورنگ دا سیریز. اچھا اس میں یہ اس اگلا سوال کرتے ہیں، مگر آپ یہ دیکھیں کہ جو اس کے اندر جو خود کو نمبر 1 کہلانے کے بہت شوقین بھی ہیں، اور اپنے آپ کو کہتر بھی، جس کا مقابلہ ہم کوہلی کے ساتھ کیا کرتے تھے، کہ جو بابر اعظم جہاں ایک میچ کے اندر 1600 رنزیں بن رہی ہیں ایک میچ کے اندر،
وہ خود ان کی اپنی پرفارمنس دیکھیں، پہلے میچ میں پہلے اننگز میں میرے خیال میں 30 رن سے ہیں اور دوسری میں 5. تو اپنی کارکردگی ان کی کہاں کھڑی ہے، اور وہ خود کو اس لیے علیحدہ ہو گئے ہیں کہ جناب کہ بھی مجھے کپتانی دی جائے. جھگڑا تو صرف کپتانی کا ہے. دیکھیں یہ بابر اعظم کا آپ نے کوہلی کے حوالے سے کمپیریزن بھی موازنہ تو اس کا ہوتا تھا. ٹھیک ہے. دیکھیں کوہلی کے بھی ایسا برا وقت آیا تھا، سچن ٹنڈولکر پہ بھی ایسا برا وقت آیا کہ پھر انہوں نے کم بیک کیا. آپ کو پتہ ہے انضمام الحق نے 9 اننگز میں 90 رنز بنائے تھے. ان کی پرفارمنس کے اوپر بیڈ پیچ ضرور آیا تھا، مگر یہاں تو جو ایشوز ہیں وہ تو مختلف ہیں اس سے. اس کا ایک پہلو اور بھی ہے کہ بابر اعظم کی جو پرفارمنس جب چل رہی ہوتی تھی نا تو اس نے ٹیم کی بیٹنگ کا بھرم رکھا ہوا ہوتا تھا. وہ پھر 100 کرنے کے بعد 100 پہ نہیں رکتا تھا، وہ 150 پونے 200 کے تک کو ٹچ کرتا تھا. تو جب تک وہ کھڑا رہتا تھا دوسروں کو بھی لے کے کھلاتا رہتا تھا. مصیبت یہ ہے کہ کوہلی یا ٹنڈولکر جب بھی اگر وہ فلاپ بھی ہوئے ہیں تو اس وقت باقی بیٹر چل رہے ہوتے تھے، اس لیے ان کی ٹیمیں کوہلی اور ٹنڈولکر کے نہ چلنے سے پھر بھی وہ کر جاتی تھیں. مصیبت یہ ہے کہ بابر اعظم کیا فلاپ ہوا ہے، ایسے برے وقت میں فلاپ ہوا ہے کہ جب کہ ٹیم پہ ہی برا وقت آیا ہوا ہے. اور اس میں قصوروار جو ہے نا مینجمنٹ کی ہی بات کریں گے کہ انہوں نے ایک کپتانی کے ایشو کو لے کے ان کو ایک کپتان ہی نہیں مل رہا چلانے کے لیے. ایک ٹیم کپتان پاکستان کرکٹ ٹیم کو صرف ایک ہی ملا تھا جس کا نام عمران خان ہے. عمران خان کے ہوتے ہوئے کوئی کپتانی کا ایشو نہیں تھا، مگر میاں داد کے ہوتے ہوئے بھی کپتانی کا ایشو تھا. اس کے بعد بھی آپ کو یاد ہوگا کہ جب یونس خان کو کپتان بنایا تو بات قرآن کے حلف تک پہنچ گئی تھی. تو یہ کپتانی کا ایشو ہمارا آج کا نہیں. وسیم اکرم دیکھ لیں یا مصباح الحق ایک لمبا جو ہے وہ یقیناً جو ہے وہ لے کے چلے ہیں. پورے وقت میں جب کہ پاکستان کی ٹیم پورے طریقے سے کولیپس ہو چکی تھی اور ان کو قائد کی ضرورت تھی، اس وقت مصباح الحق نے قیادت سنبھالی. اور اس کے بعد پاکستان کو جو ہے نا بابر اعظم کو بنا کے ڈھال کے کپتان جب بنا دیا گیا، پھر جو ہے نا میوزیکل چیئر کے چکر میں اس کو ہٹا دیا گیا. میوزیکل چیئر کا چکر تو اب بہت اچھا. ابھی ہم بات کر رہے تھے جو سلیکشن کمیٹی ہے، محمد یوسف جو ہے انہوں نے کپتانی اسے سلیکشن کمیٹی سے علیحدگی کر لی ہے. اچھا اب انہوں نے ایک نئی سلیکشن کمیٹی بنائی ہے. اچھا اس سلیکشن کمیٹی کے بھی اندر ایک عجیب قسم کا مذاق آپ کے سامنے آیا ہوگا کہ جن کا تعلق امپائرنگ کے ساتھ ہے وہ بھی سلیکشن کمیٹی کے اندر ہے، جن کا تعلق کوچنگ کے ساتھ ہے وہ بھی سلیکشن کمیٹی کے اندر ہے. اس میں ورسٹ آپ یہ دیکھیں کہ ہم کھیلنے جا رہے تھے، اس میں ایک پوائنٹ اور بھی ایڈ کر لیں کہ جو بویا ہم نے وہ کاٹا. ہم کھیلنے جا رہے تھے ٹیسٹ سیریز اور ہم پہلے کھلاڑیوں کو ہم نے انگیج کر لیا ون ڈے کپ میں. اچھا اب ایک کھلاڑی کا 8-10 اوور کرانے کا اسٹیمنا ہم اس سے 30 اوور کیسے کروائیں گے. اچھا اس وقت بھی ہم کہہ رہے تھے کہ بھئی یہ اسٹریٹجی حکمت عملی ٹھیک نہیں ہے. دوسرے نمبر پر جو نیشنل ون ڈے کپ ہوا ہے اس میں اس میں امپائرنگ پہ بڑے اعتراضات ہوئے ہیں. اب علیم ڈار سے چاہیے تھا کہ تین ٹائم کے وہ بہترین امپائر رہ چکے ہیں، ICC کے ایوارڈ یافتہ ہیں، ان کی خدمات لی جاتی کہ پاکستان کی امپائرنگ کو اس کو کرنے کے لیے دنیا کے بہترین امپائر میں ان کا شمار ان کو کرنا چاہیے تھا. پاکستان کی امپائرنگ کے معیار کو بہتر بنانے کے لیے ان کو سرجری پہ بھیج دیا گیا ہے کہ جی آپ نے آ کے کرنا ہے، سلیکشن کرنی ہے. اب آپ دیکھیں عاقب جوید کا بہت بڑا نام ہے کوچنگ کے حوالے سے. ٹھیک ہے. اب آپ دیکھیں آپ کو پتہ نا خرم خان ملتان سے ہوا کرتے تھے طارق کلب کے. اب وہ ایک جب 2015 کی ٹیم انہوں نے ایسی اسٹیبلش کی کہ ورلڈ کپ کھیلنے کے لیے عاقب جوید کی کوچنگ میں UAE کی متحدہ عرب امارات کی اس ٹیم نے کوالیفائی کیا. تو اس وقت معاملہ یہ ہو چکا تھا کہ جو لوکل جو متحدہ عرب امارات کا وہیں کا نیشنل ہوگا وہ بندہ کپتانی کرے گا. تو خرم خان کی کپتانی اگرچہ وہ پہلے کرتے رہے تھے اس میں نہیں تھی، لیکن عاقب جوید نے کیا کیا کہ اس نے ٹیمیں بھی وہ ٹیم بھی خرم خان کی مشاورت سے بنتی تھی اور میچ کا جو اندر جو ٹیم کھلائی جاتی تھی وہ بھی خرم خان کھلاتا تھا. یہ ہے کوچ کا مائنڈ سیٹ. تو اور وہ جو آفیشیلی کپتان ہوتا تھا اس کا کام صرف ٹاس کرنا ہوتا تھا. مجھے آپ اس بات سے بڑا اچھا ایک واقعہ یاد آ گیا. پاکستان کے مشہور کامیڈین آغا ماجد، ان کا ملتان سے تعلق ہے. تو ایک دفعہ میری ان سے بات ہو رہی تھی تو میں کہ آغا صاحب تسی کلچر دے معاملات کس طرح سمجھتے ہو کہ جناب کہ بھی اسٹیج ڈرامے دے حوالے تہاڈی کی اوپینین؟ کہندا یار شاہد گل ہے وے کہ جڑے ایگریکلچر دے لوگ نے نا وہ پاکستان دے کلچر نو دیکھ رہے ہیں تے پاکستان دے کلچر دا شوبز دا ہی حال ہونا ہے. تو سیم پوزیشن جو ہے وہ پاکستان کی بھی ایسی ہے کہ جن کی اسپیشلٹی ہے امپائرنگ کے اندر اور کوچنگ کے اندر، انہیں اٹھا کے آپ نے جو ہے سلیکشن کمیٹی کے اندر لگا دیا. اچھا ہم نے پتہ نہیں کچھ سمجھا ہوا ہے کہ کسی دیکھیں
ماضی ہوتا ہے رہنے کے لیے نہیں ہوتا، ماضی ہوتا ہے سبق سیکھنے کے لیے. ہم نے یہ ماضی کی کسی بھی غلطی سے کسی بھی قسم کا کوئی سبق نہیں سیکھ رہے. اچھا اگر ہم دیکھیں چیئرمین کرکٹ بورڈ کی تو ان کی میرے خیال میں ترجیحات کے اندر پاکستان کرکٹ بورڈ تو ہے ہی نہیں ہے. ان کے اپنے سیکورٹی کے معاملات اور وزارت داخلہ کے معاملات اتنے زیادہ ہیں، ٹھیک ہے، کہ ان کے پاس تو وقت ہی نہیں ہے. اب اس کو کون دیکھ رہا ہے، کون ان کو مشورے دے رہا ہے، کس کی ایڈوائس کے اوپر پاکستان کرکٹ بورڈ کو چلایا جا رہا ہے؟ اس میں دیکھیں عاقب جوید کی خدمات سے فائدہ اٹھانا جانا چاہیے، لیکن رائٹ پرسن فار دا رائٹ پوسٹ ان کی کوچنگ کے حوالے سے کرنی چاہیے. دوسری طرف جو علیم ڈار ہیں ان کی خدمات سے استفادہ کرنا چاہیے پاکستان کے امپائرنگ معیار کو بہتر بنانے کے لیے. انہوں نے امپائر تو یعنی کہ انٹرنیشنل کرکٹ کے اندر امپائرنگ کے اندر پاکستان کا نام ٹاپ پہ ان کی وجہ سے ہے. تو آپ ان سے ان کی پروفیشنلٹی جو ہے جو پروفیشن کے حوالے سے آپ ان سے نہیں کہ ان سے نہ رائے لے رہے ہیں نہ خدمات ہے، آپ نے ان کو اٹھا کے لگا دیا سلیکشن کمیٹی کا. کرکٹ بورڈ میں آ گیا لاکھوں روپے کے مراد ملیں گے، سب کچھ ہوگا، لیکن کیا یہ اچھا ہوتا کہ وہ کرکٹ کی امپائرنگ کو سنبھالتے اور عاقب جوید کی خدمات لی جاتی ہیں اس کے لیے کوچنگ کے لیے. اب آپ دیکھیں ایک معاملہ اور بھی کھڑا ہو گیا ہے کہ انہوں نے لاہور قلندر کو بنایا اور لاہور قلندر کا کپتان انہوں نے بنایا شاہین شاہ افریدی کو. آپ مجھے بتائیں کہ شاہین شاہ افریدی کو وائٹ بال کی کرکٹ کی کپتان بننے سے کون روک سکتا ہے؟ ہاں جی، جو اس سے پہلے ہم نے جو بابر اعظم کے استعفے کے حوالے سے بھی ہم نے ایک شاہد افریدی فیکٹر کو ڈسکس کیا تھا. ابھی بھی وہی لگتا ہے کہ وہی فیکٹر ہے، وہ جو گھوم پھر کے جو ہے وہ بات ساری ادھر ہی آ رہی ہے کہ ہمارا کہ یہاں کپتانی کی اچھا ایک اور چیز بھی ہوتی ہے، جب کپتانی کی جنگ ہوتی ہے نا تو دوسروں کی ناکامی اپنی کامیابی ہوتی ہے. تو یہ ظاہر سی بات ہے چیز ہے کہ جو جیسے ابھی ہم پہلے بھی آپ ڈسکس کر رہے تھے، آپ کہہ رہے تھے کہ ناکامی کے کوئی باپ نہیں ہوتا اور کامیابی کے 100 باپ بھی ہو جاتے ہیں. ابھی آپ ایک اور یہ بات ہماری پہلے ڈسکس کر رہے تھے پروگرام سے، وہ اس کی نہیں اس کی ایک وجہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ شان مسعود صاحب پریس کانفرنس کرتے ہیں اور اس پریس کانفرنس کے کہتے ہیں کہ ساری ناکامی جو ہے وہ بولرز کی ہے. بھئی بات یہ ہے کہ پہلی اننگز کے اندر آپ نے 500 کچھ رنزیں کر دی ہیں، تو دوسری اننگز کے اندر جہاں آپ کو اپنے صرف اس کو ٹارگٹ کو بھی حاصل کرنا تھا، اس کو رنز کو میٹ کرنا تھا، اس کے بعد آپ نے اپنا ٹارگٹ دینا تھا، آپ بھائی 150 کے اوپر سارے آؤٹ ہو گئے ہو، تو وہ کیوں نہیں ناکامی آپ اپنے سر لیتے ہیں؟ ہوتا یہ ہے کہ آپ وہی بات ہم بات کر رہے تھے کہ ناکامی کے تو کوئی باپ ہی نہیں ہوتا، کامیابی کے سارے باپ ہوتے ہیں. ہر بندہ کہتا ہے کہ جناب کہ جس طرح وہ ارشد عظیم کا ہم نے کیا تھا، ہر بندہ اٹھ کے کہتا تھا، ملتان بورڈ والے کہتے تھے یہاں کھیلا تھا، اسکول والے کہتے ہیں پہلے یہاں کھیلا تھا، تو اس کامیابی کا سارا کریڈٹ لیتے ہیں. تو یہ ناکامی کا کوئی کریڈٹ لے رہا، کوئی پریس کانفرنس نہیں، کوئی. اب شان مسعود صاحب نے بھی اپنے اوپر لی کہ میں اس قابل ہی نہیں ہوں، یہ میری اہلیت ہی نہیں ہے کہ میں پاکستان کرکٹ ٹیم کی کپتانی کر سکوں، مگر انہوں نے ملبہ ڈال دیا سارا بالرز کے اوپر. اچھا اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ آپ مطلب کہ بھی بابر اعظم کی کارکردگی بھی ڈسکس ہوگی، سلیکشن کمیٹی کی. اب دوسرے ٹیسٹ میچ کے اندر یہ تبدیلیاں کریں گے، کپتان کی تبدیلی کے حوالے سے بات چیت جو ہے وہ بازگشت جو ہے سنائی دے تو رہی ہے. لیکن سدائے بازگشت تو پتہ نہیں کر. ویسے اس سے پہلے تو شان مسعود صاحب کو خود بھی چاہیے کہ جناب کے بھی نہ وہ صرف کپتانی چھوڑیں، وہ کرکٹ کو بھی چھوڑ ہی دیں اور جا کے جو ہے اپنے والد صاحب کے کاروبار کے اندر ہاتھ بٹائیں. دیکھیں جب آپ کا سارے ہی کام اٹھائے ہوئے آپ کے اپنے خلاف ہونا شروع ہو جائے نا تو پھر آپ کو کوئی دوسرا کام کر لینا چاہیے. 150 رنز کی اتنی بڑی اننگز کھیلنے کے بعد اگر یہ کپتان نہ ہوتے تو آج کتنا وہ ریلیکس. میں اس کو دوسری طرح لیتا ہوں، آپ یہ دیکھیں کہ آپ ہی ان کی اگر وہ کپتان نہ ہوتے تو ان کے لیے بھی ریلیکس ماحول ہوتا اور دوسرا کوئی بھی کپتان ہوتا وہ ہو سکتا ہے کہ جو ہے نا جو انگلینڈ کا جو یہ رزلٹ بھی ہو سکتا نہ ہوتا. میچ کم از کم اور کچھ نہیں، پاکستان جیتنے کی پوزیشن میں تو کسی وقت بھی نہیں رہا، سوائے اس وقت ایک نفسیاتی طور پہ برتری لے لی تھی. لیکن اگر یہ اپنا 550 کرنے کے بعد بھی ان کی یہ صورتحال ہے تو آپ سوچیں کہ اگلے میچوں میں ان کے ساتھ کیا حشر ہو. دیکھیں اس میں پروگرام کے اختتام کی طرف چلتے ہیں. اصل میں یہ جو ساری صورتحال ہے نا اس کو ہم ایک اور طریقے دیکھیں ان کی ساری یہ کرکٹ کے ساتھ مطلب ان کا جو ہے وہ مذاق چل رہا ہے اس وقت، آپس کے اندر لڑائی جھگڑے. ہونا یہ ہے کہ آپ کا جتنا جو ہے وہ نام رتبہ پیسہ عزت شہرت یہ ساری کرکٹ کی وجہ سے ہے. اس وقت تو آپ کو بہت بڑی بڑی کمپنیاں جو اپنے صابن کی ایڈ کے اندر لے رہی ہیں، اگر یہی کرتوت توڑے رہے تو تنوع انہوں نے منہ توڑ واسطے بھی صابن نہیں دینا. اس لیے جو ہے وہ آپ کرکٹ آپ کی عزت ہے، اس کا خیال رکھیں. اور پاکستان کرکٹ بورڈ کو بھی چاہیے کہ وہ جو بندہ جس پروفیشن کا جو ہے اس کے اندر اسپیشلٹی رکھتا ہے اس کو وہیں اس کو جاب دیں. اسی کے ساتھ ہی اپنے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے. رب رکھا.